बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने अता और रहमत के बारे उम्महातुल अस्मा यानी मुकद्दस तरीन इस्माए इलाही का नजूल फरमाए। इस कंटेंट में हम जिक्र करेंगे अल्लाह की रहमत और अता की इकसाम, इसमें रहमान की अहमियत, अल्लाह की अता और उम्महातुल इस्मा कौन से हैं और किस तरह इंसान को नेमत अता करते हैं, आलम शहादत और आलम मिसाल और इंसान में शहूद का असर इंसान के वजूद पर क्या होता है और दुनिया का आखिरी इंसान कौन होगा और हातमुल नबी और हातमुल औलिया से उसका क्या ताल्लुक होगा। तो बढ़ते हैं आज की गुफ्तगू की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अब हम अताया की तरफ तवज्जो करते हैं। ये हमने पहले बयान कर दिया है कि अताया दो किस्म की हैं, अताया ज़ातिया और अताया इस्माए इलाहिया। वाज़ेह हो कि अल्लाह ताला बंदों पर रहमत फरमा कर अताया इस्माए इलाहिया अता फरमाता है। जाहिर है कि ऐसे अताया इस्माए इलाहिया ही से पैदा होंगे, ना कि ज़ाते महज से। अताया इस्माइया की तीन किस्में हैं, यानी वो अता जो इस्माए इलाहिया के जरिए से इंसान पर होती है उसकी तीन किस्में हैं, क्योंकि रहमत की तीन किस्में हैं, रहमत महज और दूसरी दुनिया व नफ्स के मुआफिक, तीसरी आहरत और रूह के मुआफिक और जिस्म के नामुआफिक, यानी आहरत और रूह के मुवाफिक लेकिन जिस्म के नामुआफिक। अब हम इनकी तफसीली बहस करते हैं। बाज़ अताया रहमत हालिस होते हैं जिनमें दुनिया व आहरत दोनों में राहत व लज्जत है, जैसे रिज़्क़े हलाल लजीज के दुनिया में बिलजात और आखिर में बगैर आमेजिश अजाब व मुसीबत है। रहमत महज इसमें रहमान से होती है, लिहाजा उसकी अताया अताया रहमानी कहलाती है। बाज़ रहमत तकलीफ के साथ आमेख्ता रहती है, जैसे बदमज़ा कड़वी दवा का पीना जिसका अंजाम राहत है। ऐसी बदमज़गी आमेज अता को अताया इलाही कहते हैं, क्योंकि जो अताया होंगी वो किसी न किसी इस्म के तवस्सु से जारी होंगी। ऐसी अताया को अताया इलाहिया कहने की वजह यह है कि यहाँ अल्लाह से मकसूद ज़ाते मा जमी सिफात कमालिया है, ना कि ज़ाते महज के वो दो जहान से मुस्तगना और गना अनल आलमीन है, उसका कोई मदर नहीं है। कभी अल्लाह ताला अताया बख्शता है दस्ते रहमान से, तो ये अताया फिलहाल नामुलायम तबा व नामुआफिक तबीयत और गैर मकसूद वगैरह की आमेजिश से पाक होती है, यानी हालिस मुआफिक होती हैं। कभी दस्ते इसमें वासे से अता करता है तो वो अताया आम होती हैं, और कभी बदस्ते हकीम तो वो इसमें फिलहाल बंदे की मसलहत को देखता है, या बदस्ते वाही बता करता है तो वो ना तालिब अमल होता है ना शुक्र, बल्कि अता सिर्फ इनाम व एहसान मकसूद रहता है। या बदस्ते जब्बार तो मौका और बंदे का इस्तेहकाक पेश नजर रहता है। या बदस्ते गफ्फार तो वो अबद के महल से हाल को पेश नजर रखता है। अगर वो गुनाहगार और मुस्तहिक अकूबत है तो अजाब से बचा लेता है और रहमत में छुपा लेता है। अगर बंदा बेगुनाह और मुस्तहिक अजाब ही ना हो तो नफ्स गुनाह और उस हाल से बचा लेता है जिससे मुस्तहिक अजाब हो, यानी गुनाह सादर होने ही नहीं देता। इस वक्त पैगंबर को मासूम और मुअत्नाए बाह और महल अनायत कहते हैं और औलिया को महफूज वगैरह मुनासिब नाम देते हैं। इस्माए इलाहिया को ज़ात से जायज समझ कर तजल्लियात इस्माइया को आलम मिसाल में देख कर ज़ाते हक से ऐसी गफलत हो गई कि हर एक इस्म को जुदा जुदा देवता और रब्बुल नो वगैरह समझे और लगे बुत परस्ती करने, हालांकि देने वाला अल्लाह ही है, मगर बा एतबार इस इस्म के जो उसके खजानों का खजाना दार है। अल्लाह ताला जो कुछ अपने खजाने से अता फरमाता है उसमें मालूम इलाही यानी ऐने साबिता की शय इस्तगदाद काबिलियत और फितरत का लिहाज किया जाता है, नीज हके ताला के इसमें हास का भी लिहाज किया जाता है। अल्लाह ताला हर शय को मखलूक करता है तो ऐने साबिता की इस्तगदाद के मुआफिक बतवस्त इसमें अदल व हकीम व मुक्सित वगैरह मखलूक करता है और वजूद हारजी और उसके अहकाम लवाजिम अता करता है। इस्माए अल्लाह ताला गैर मुतनाहिया और बेहद हैं, क्योंकि इस्माए इलाहिया पर आसार व अफ़ाल इलाहिया दलालत करते हैं और अफ़ाल व आसार गैर
متناہیہ ہیں جو اسماء سے نمایاں ہوتے ہیں، لہذا اسماء الہیہ بھی غیر متناہیہ ہوں گے، مگر ان غیر متناہی اسماء کا مرجع اور ان کے اصول متناہی ہیں۔ ان اصولی اسماء کو امہات الاسماء اور حضرات الاسماء کہتے ہیں، اور وہ حیات، علم، سمیع، بصر، قدرت، ارادہ اور کلام ہیں، اور حقیقت و نفس الامر و منشا میں صرف ایک حقیقت الحقائق و حقیقت حقہ و ذات واجبہ ہے۔ اسماء الہیہ نسبتیں و اضافتیں ہیں جو ایک ذات حقہ پر وارد و متجدد اور اس سے منتزع و موسوم ہوتے ہیں۔ حقیقت حقہ ہی وہ واحد ہے، مقتضا ہے کہ وہ اسم جو غیر متناہی طور پر ظاہر ہوتا ہے اس کا بھی ایک حقیقت و طبیعت کلیہ ہو جو دوسرے اسماء کی حقیقتوں سے ممتاز اور جدا ہوں۔ مثلا غفار کی ایک جدا حقیقت ہے اور منتقم کی بھی ایک ممتاز حقیقت ہے، اور ہاں ان دونوں میں سے جو مشترک ہے مثلا موجود اس سے یہ دونوں ممتاز و جدا نہیں، جس طرح کہ ایک عطیہ دوسرے عطیے سے اپنے تشخص و تعین کی وجہ سے جدا ہے، اگرچہ تمام عطا یا رحمت الہی سے حاصل ہوئی ہیں جو ان کی ایک ہی اصل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عطیہ اور ہے اور وہ عطیہ اور ہے۔ عطائیہ کے امتیاز کا سبب اسماء الہیہ کا امتیاز ہے، چونکہ حضرت اسم اعظم اللہ بہت وسیع ہے، اس لیے کسی تجلی میں تکرار نہیں، یہی حق ہے اور قابل اعتماد تحقیق ہے۔ علم اسماء شیش علیہ السلام سے متعلق ہے، انہی کی روح مبارک تمام ارواح و اشخاص کا ممدہ و منبع ہے جو علم اسماء الہیہ میں بحث و کلام کریں، مگر یاد رکھو کہ خاتم الانبیاء و اولیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موعود و امداد صرف اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، اور سب کی روحوں کو آپ کی روح مقدس سے مواد و امداد ملتا ہے۔ تجلیات و عطایا میں سے حضرت ختم ولایت و نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ کسی عطیہ خاص کو عدم التفات کی وجہ سے با اقتضاء ترکیب عنصری نہ جانے، مگر آپ اپنی حقیقت اور ابتدا کی طرف توجہ فرماتے ہیں تو عطایا و اسماء کو ان کی خصوصیات و تعینات کے ساتھ جانتے ہیں، گو کہ جہت عنصرہ سے نہ جانتے ہیں۔ ذات ختم ولایت و نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بھی ہے، نہیں بھی ہے، اور قابل انصاف با ازداد بھی ہے، جیسے کہ اصل حقیقیہ الحقائق یعنی اللہ تعالیٰ منصف بذات ہے، جلال ہے تو اس کا ہے، جمال ہے تو اس کا ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ ختم ولایت و نبوت عین حق ہے با اعتبار منشائے اصل حقیقت کے، اور غیر حق بھی ہے با اعتبار انتزاعیت و مفہومیت کے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم بھی رکھتے ہیں، نہیں بھی رکھتے ہیں، درائیت بھی رکھتے ہیں اور نہیں بھی رکھتے ہیں، شہود بھی رکھتے ہیں، نہیں بھی رکھتے ہیں۔ اسی اسماء الہیہ کی وجہ سے شیش علیہ السلام نام رکھا گیا ہے، کیونکہ اس لفظ کے معنی ہبہ اللہ کے ہیں۔ شیش علیہ السلام کے ہاتھ میں مختلف قسم اور نسبتوں کی عطا کی کلید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے شیش نبی کو دیا، اور آدم علیہ السلام کو جو دیا گیا وہ تو خود ان میں سے نکلا تھا، کیونکہ باپ بیٹا کا راز ہوتا ہے۔ عطیہ شیش آدم سے نکلا اور آدم ہی کو پہچانا اور آدم ہی کو پہنچا۔ حق شناس اور خدا داں کو یہ بات کوئی عجیب و غریب اور انوکھی معلوم نہ ہوگی۔ دنیا میں تمام عطایا اسی طرح سے جاری ہوتے اور ملتے ہیں، سب کو خدا ہی سے ملتا ہے، کیونکہ وہ اصل، اصول اور حقیقت الحقائق ہے، اور ہر ایک کو وہی ملتا ہے جو اس کے نفس میں ہے اور جس کی استعداد اس کو ہے، اگرچہ اس پر کوئی صورتیں وارد ہوں مگر ہے اسی کی اور اسی سے پیدا شدہ ہے۔ ہر شخص اس تحقیق سے واقف نہیں اور عطایا الہی کے اس طریقے کو جانتا نہیں، جانتے بھی ہیں تو چند اہل اللہ۔ اگر تم ایسے عارف کو دیکھو تو اس پر اعتماد کرو، وہ عام اہل اللہ میں سے خاصہ حواسگان اور علوم صافیہ کا سر چشمہ ہے، جو صاحب کشف ایسی صورت کا جو اس کا عین ہے نہ کہ غیر، اور جو اس کو مشاہدہ ہے پہلے سے معلوم اور اس کے قبضے میں نہ تھی، مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنے درخت کا پھل توڑتا ہے، اور ہر صاحب کشف اپنے کسب و عمل اور اپنی استعداد کا ثمرہ پاتا ہے۔
واضح ہو کہ بعض اولیاء کی نظر شہود پہلے تعین پر پڑتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عین ثابتہ آئینہ ہے اور اس میں اسماء الہیہ کا ظہور ہے، اور بعض کی نظر وجود حقیقی پر پڑتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آئینہ وجود میں عیان ثابتہ کا ظہور ہوتا ہے۔ جیسے جلاد اور سیکل شدہ جسم کے مقابل کوئی صورت ظاہر ہوتی ہے تو کیا شخص و عکس جدا جدا ہیں؟ ہرگز نہیں، مگر محل یعنی عالم شہادت اور عالم مثال جس میں وہ شخص دیکھتا ہے اس صورت کو منعکس کر دیتا ہے، مگر صورت میں کبھی ایک قسم کا تغیر ہو جاتا ہے۔ یہ تغیر اس مقام و حضرت کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے بڑی چیز کا عکس چھوٹی چیز میں چھوٹا اور مستطیل میں مستطیل اور متحرک میں متحرک معلوم ہوتا ہے، کبھی سر نگو یعنی سر نیچے پر اوپر۔ یہ سب اختلافات خصوصیات آئینہ کی وجہ سے ہیں۔ بعض آئینوں میں بالکل ہو بہو نظر آتا ہے اور سیدھا جانب سیدھا بایاں بایاں ہی دکھائی دیتا ہے، مگر اکثر آئینوں میں سیدھا بایاں اور بایاں سیدھا معلوم ہوتا ہے۔ عام اور عادتی آئینوں میں یہی واقع ہوتا ہے اور بہت کم آئینوں میں سیدھا سیدھا یا آدمی سرنگو نظر آتا ہے۔ ان انعکاسات کا مشاہدہ چاہتے ہیں تو لا افغن گیا لاری یعنی مضاحکہ خیز مقام کو دیکھو، یا مراد آبادی اگال دان الٹ پلٹ کر دیکھو۔ جس حضرت و مقام میں شہود ہو رہا ہے یہ اس کا اثر ہے، اس مقام کو جس میں مشاہدہ ہو رہا ہے ہم نے بمنزلہ آئینہ کے ٹھہرایا ہے۔ جو اپنی استعداد کو سمجھتا ہے وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں کیسی صورت لوں گا، مگر یہ ضرور نہیں کہ جو صورت قبول کر لے وہ پہلے ہی اسے اپنی استعداد کو جانتا ہو۔ ہاں بعد میں قبول صورت جان ہی لے گا کہ میری استعداد ایسی ہی تھی۔ استعداد کا سمجھنا بھی دو طرح پر ہوتا ہے، بعض اجمالاً اور بعض تفصیلاً سمجھتے ہیں۔ واضح رہے کہ آئندہ جس مسئلے کے بارے میں گفتگو کی جائے گی وہ ایک مشکل مسئلہ ہے، لہذا اس کے متعلق میں چند تمہیدی مسائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اصل مسائل کو سمجھنے میں سہولت ہو۔ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جو شخص علم و حکمت سے بہرہ ہوتا ہے اس کے افعال ارادے کے تابع اور ارادہ تابع علم و حکمت اور علم تابع معلوم ہوتا ہے۔ وہ جیسا معلوم ہوتا ہے ویسا ہی اس کو سمجھتا ہے۔ یہ ہرگز نہ ہوگا کہ معلوم کچھ اور ہے اور وہ سمجھتا کچھ اور ہے، کیونکہ خلاف واقعہ جاننا جہل مرکب ہے۔ اس کا ارادہ ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوگا، اس کے افعال مقتضائے حال معلوم کے مطابق ہوں گے۔ خلاف حکمت و اقتضائے وقت کام کرنا سفاہت و حماقت ہے، بے ارادہ کام کرنا جنون یا اضطرار ہے۔ کیا غیر ممکن و ممتنع امر تحت قدرت حق ہے؟ ہرگز نہیں۔ قدرت صرف ممکن سے متعلق ہوتی ہے، غیر ممکن سے متعلق نہیں ہوتی۔ غیر ممکن سے قدرت کا متعلق نہ ہونا عجز نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ خدا ایک دوسرے خدا کو پیدا کر سکتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ خدا اول سے پہلے اول پیدا کر سکتا ہے یا آخر کے بعد آخر پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سب اوہام باطلہ ہیں۔ کیا خدا کی ذات مقدسہ خود خدا کے تحت قدرت ہے؟ ہرگز نہیں۔ آدمی خودکشی کر سکتا ہے کیونکہ اس کا جینا واجب نہیں۔ خدا خودکشی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ واجب الوجود ہے۔ ممکنات اس کے تحت قدرت ہیں نہ کہ واجب۔ وہ ایسا کامل ہے کہ خود اپنے میں نقص پیدا نہیں کر سکتا۔ خدا تعالی متجمع جمیع صفات کاملیہ ہے، اس کی صفات کا منشا ذات حق ہے، اس کے اسماء عین حق ہیں۔ ایوب ذات حق میں محال ہیں، وہ ناقابل تغیر ہیں۔ غرض کے ممتنعات اور خود واجب تعالی ناقابل تعلق قدرت ہے۔ اس کے بعد واضح ہو کہ بعض ضعیف العقل اہل نظر نے جب یہ دیکھا کہ یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو خدا تعالیٰ پر ایسے امور کو جائز سمجھنے لگے جو منافی حکمت اور خلاف نفس الامر ہوتے ہیں، مثلا ایجاد مثل، تعذیب مستحق انعام، امکان کذب باری تعالیٰ اور امکان حلق اول قبل اول اور امکان حلق آخر بعد آخر، جو ممتنعات و محلات اور محالات ہیں جن کے پیدا نہ کر سکنے سے عجز لازم نہیں آتا۔ ممکن کے پیدا نہ کرنے کو عجز کہتے ہیں۔ بعض اہل نظر نے وجوب پر اتنا زور دیا کہ امکان کو اڑا ہی دیا، یعنی وجود پر اتنا زور دیا کہ اس میں موجود انتہائی اہم فعل امکان کو اڑا ہی دیا اور صرف وجوب بالذات و بالغیر کے قائل ہوئے، جو اضطرار و
مجبوری کے مساوی ہے، مگر محقق کے امکان کا بھی قائل رہتا ہے اور اس کے محل کا بھی۔ ممکن کو ممکن جان کر واجب بالغیر بھی مانتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ واجب الوجود کس طرح مقتضائے امکان و غیریت ہوا۔ اس تفصیل کو صرف عارف باللہ ہی جانتے ہیں۔ نوع انسانی میں جو شخص سب سے آخر پیدا ہوگا وہ قدم شیش علیہ السلام پر ہوگا، وہ حامل اسرار شیش ہوگا۔ اس کے بعد نوع انسانی سے کوئی پیدا نہ ہوگا اور وہی حاتم الاولیاء بمعنی آخر الاولیاء ہوگا اور حاتم نبی آدم ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کی توام بہن پیدا ہوگی، وہ پہلے ہی پیدا ہوگی اور بھائی بعد میں پیدا ہوگا۔ شکم مادر میں بھائی کا سر بہن کے پیروں کے پاس ہوگا، وہ چین میں پیدا ہوگا، اپنے شہر کی بولی بولے گا۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد مردوں اور عورتوں میں عقم اور 5 پن سرایت کرے گا۔ نکاح و جمع تو بہت ہوگا مگر ولادت نہ ہوگی۔ وہ خدا کی طرف تو بلائے گا مگر اس کی کوئی نہ سنے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے ہم زمانہ مومنین کی روح قبض فرما لے گا تو ماں باقی لوگ مثل بہائم کے رہ جائیں گے، نہ ہلال کو ہلال سمجھیں گے اور نہ حرام کو حرام۔ خواہش نفسانی و شہوت طبع کے موافق کام کریں گے، ان کے کام عقل و شرع کے منافی ہوں گے، انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اے اللہ ہمیں نافع علم عطا فرما، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ والحمدللہ رب العالمین۔